Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 27. In our last class we have started discussing some important misconceptions about the Islam, and in this series today we will discuss the third important point or third important lecture, that is about the domestic violence. In this topic today we will discuss these important points. Number 1, what is the domestic violence? What is the definition and meaning of domestic violence? Misconception about domestic violence, different types of domestic violence, the effects of domestic violence, and what are the causes why people adopt and why people do the domestic violence, and then the answer to the verse which is misconcepted and which is misquoted from its context. And then we'll discuss the status of women in Islam and the rights of women in Islam, and in last we'll discuss the conclusion to this problem. So our today's topic is about the domestic violence. Domestic violence, which is known as any brutal or any action which is taken by the husband to violate the rights of women, that is known as the domestic violence. Domestic violence जिसे उर्दू में घरेलू तशद्दुद और अरबी में अल-उन्फ अल-उसरी के नाम से पहचाना जाता है, इसका मतलब ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या मियाँ अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल करे जिसके ज़रिए वो उसके हुकूक में नाइंसाफ़ी करे या उसे तशद्दुद का शिकार बनाए या वर्बली ज़ुबानी या फिर ज़ाहिरी तौर पर उस पर तशद्दुद करे या फिर उसके हुकूक को किसी भी किस्म में छीनने की कोशिश करे, ये डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है. एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक अब्यूज, विच मीन्स द abusive behavior of one against an other in any intimate relationship, for example in marriage. And domestic violence is defined also as it has many forms including physical aggression यानी मर्द का औरत को मारना, assault, kicking, biting और slapping, throwing objects यानी मर्द का औरत को मारना या बाइट करना या फिर थ्रो करना, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें फेंकना या फिर जैसे तेज़ाब फेंकना, और इसके अलावा उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या फिर उसे सेक्सुअल अब्यूज़ और इमोशनली अब्यूज़ करना, ये तमाम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की इकसाम है, ये डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाता है. यानी कि कोई भी ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना जिसके ज़रिए मर्द औरत के हुकूक को पामाल करे और औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे ज़ुबानी हो, और चाहे वो उसे किसी ख़ास काम के लिए मजबूर करे, ये तमाम डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस को उर्दू में घरेलू तशद्दुद कहा जाता है, यानी मर्द का औरत को मारना. मिसकॉन्सेप्शन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ लोग इसको गलत मानों में समझते हैं, और इसके बारे में जो सबसे पहली कंफ्यूजन खड़ी करते हैं वो ये है कि उनका ख्याल है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने मर्द को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हैं. इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने मर्द को औरत पर एक दर्जा फ़ौक़ियत दी है, और इस्लाम में ये इजाज़त अल्लाह ताला ने मर्द को दी है कि मर्द औरत को मार सकता है.
اس کے لیے وہ سورہ النساء کی ورس نمبر 34 کو کوٹ کرتے ہیں، یا سورہ نساء کی ورس نمبر 34 آیت نمبر 34 کو مس کانسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، الضرب کا جو لفظ ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ عورت کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کا اصل سیاق و سباق کیا ہے اور کس حد تک عورت کو مارنا جائز ہے، عورت کو مارنے کے لیے کیا کنڈیشن اور ہونا ضروری ہے، کس شرط پر عورت کو مارا جا سکتا ہے، اور کیا مرد کو مکمل طور پر عورت کا قوام اور نگران بنا دیا گیا ہے، یا پھر اس کی قوامیت اور اس کا نگران ہونا کسی خاص حد تک ہے، اور کیا ایک مرد کو مکمل طور پر عورت پر اختیار حاصل ہے یا نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں اسلام کے بارے میں کھڑا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم ان تمام سوالات کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت ہے، اور کیا مرد مکمل طور پر عورت پر نگران ہے یا نہیں، اور مرد کو عورت پر کس حد تک اختیار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جن چیزوں کو پڑھیں گے وہ یہ ہیں ٹائپس آف ڈومیسٹک وائلنس۔ What are the different types of domestic violence؟ Domestic violence کی مختلف اقسام ہیں، مثلا فزیکل وائلنس سے یہ مراد ہے کہ مرد عورت کے جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، یعنی مرد عورت کے جسم پر کسی چیز سے مارے، یا پھر کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرے، چھری، چاقو، کینچی، جس کے ذریعے عورت کے جسم کو نقصان پہنچایا جائے۔ Physical abuse is abuse involving contact intended to cause the feeling of pain, injury or other physical suffering or body harm. Physical abuse, hitting, slapping, punching, choking, pushing, burning or other types of contact that result in physical injury to the victim. Physical abuse can also include behaviors such as denying the victim of medical care when needed, depriving the victim of sleep or other functions necessary to life, or forcing the victim to engage in drug use against her will. And if a person is suffering from any psychological harm, then they are experiencing physical abuse. This pain can be experienced on any level. It can also include inflicting physical injury onto other targets such as children or pets in order to cause psychological harm to the victim. Physical وائلنس یہ ہے کہ مرد عورت کے جسم کو نقصان پہنچائے، چاہے اسے کسی چیز سے مارے، اس کو پنچ کرے، اس کو پش کرے، دھکا دے، یا اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں گرائے۔ اس کے علاوہ ایسڈ تھروئنگ جو ہے ہمارے معاشرے میں جس کے اکثر واقعات سامنے آتے ہیں، وہ بھی فزیکل وائلنس کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ عورت اگر مثال کے طور پر بیمار ہے تو اس کا علاج نہ کروانا، یا وہ چیزیں جو عورت کی ایسوسیشن ہے، عورت جن کو بہت اہم اور مقدس سمجھتی ہے، ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا، مثلا بچوں کو مارنا، اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی پیٹس رکھے ہیں، جانور ہیں ان کے گھر میں، تو ان کو نقصان پہنچانا۔ اس کے علاوہ عورت کو
کوئی بھی ایسی چیز جو وہ استعمال نہ کرنا چاہے استعمال کرنے پر مجبور کرنا، مثلا عورت کو شراب نوشی پر، الکوہل کے استعمال پر مجبور کرنا، اور اگر مثال کے طور پر عورت بیمار ہے تو اس کی میڈیکل کیئر نہ کرنا، یہ تمام فزیکل وائلنس میں شامل ہیں. یعنی جس چیز کا تعلق عورت کی ذات کے ساتھ ہے اس کو نقصان پہنچانا. دوسری قسم ہے وائلنس کی سیکشول وائلنس. Sexual violence is any situation in which force or threat is used to obtain participation in unwanted sexual activity. کہ اگر عورت کوئی سماجی تعلقات یا جسمانی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتی تو مرد جان بوجھ کر اس کو اس کام کے لیے مجبور کرے. تیسری قسم ہے وربل وائلنس، یعنی مرد عورت کو ڈانٹے، اس کو ابیوز کرے، اس کو گالی دے، اس کی عزت میں گستاخی کرے. Verbal abuse is a form of emotionally abusive behavior involving the use of language. آپ زبان کا استعمال کرتے ہوئے عورت کو کسی بھی ایموشنل طور پر یا جذباتی طور پر اس کو ابیوز کریں، اس کو برا بھلا کہیں، یہ وربل ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. وربل ابیوز کین آلسو بی ریفرڈ ٹو ایز دا ایکٹ آف تھریٹننگ. اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مرد عورت کو خوفزدہ کرے یا ڈرائے یا دھمکائے. تھرو تھریٹنگ اے پرسن کین bluntly say they will harm you in any way and will also be considered as abuse. It may include profanity but can occur with or without the use of expletives. چنانچہ کوئی بھی چیز استعمال کیے بغیر جب مرد عورت سے یہ کہے کہ کسی طرح سے اس کو خوف زدہ کرنے کی یا اس کو مارنے کی کوشش کرے اور زبان سے ایسے کلمات ادا کرے جس کا اثر اس کے ایموشنز، اس کے فیلنگز اور اس کے جذبات پر ہوں، دیٹ از نون ایز وربل وائلنس. اکنامک وائلنس یہ ہے کہ مرد عورت کے مالی حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کرے. اکنامک ابیوز از اے فارم of abuse when one intimate partner has control over the partner's access to economic resources. ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کے حقوق جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا ہی نہ کرے، یعنی انہیں نان و نفقہ نہ دے، خرچ نہ دے اور ضروریات پوری کرنے ان کی ضروریات پوری نہ کرے. اور ایک اس کی یہ قسم بھی ہے کہ مرد عورت کی جائیداد یا عورت کے حصے یا وہ مال جو عورت کا ذاتی مال ہے اس میں مداخلت کرے اور عورت کے پیسوں کو یا عورت کے مال کو اس کی مرضی اور اس کی پسند کے بغیر استعمال کرے، اور نہ صرف جائز استعمال کرے بلکہ بے دریغ استعمال کرے. Economic abuse may involve preventing a spouse from resource acquisition, limiting the amount of resources to use by the victim. یا پھر یہ کہ مرد عورت سے یہ کہے کہ تم نے لمیٹڈ اماؤنٹ میں یعنی فکس اماؤنٹ میں گھر کا خرچ چلانا ہے اور اس سے اوپر تم خرچ نہیں کر سکتی. اس طرح سے یعنی وہ ذمہ داریاں جو اس پر قوام یا نگران اور مرد ہونے کی حیثیت سے فرض اور لازم قرار دی گئی ہیں، ان فرائض اور ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس کی مختلف اقسام ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی. ظلم الحقوقی، عورت کے حقوق کو ادا نہ کرنا. ظلم النفسی، عورت کو زبانی کلامی وائلنس کا شکار بنانا. ظلم الجسدی، عورت کے جسم کو نقصان پہنچانا. ظلم المالی، کہ عورت کے مال میں بے دریغ ایکسیس ہونا، عورت کے مال کو ناجائز طور پر استعمال کرنا اس کی مرضی کے بغیر، یا پھر
اس کی اکنامک ضروریات کو پورا نہ کرنا، یہ وائلنس کی مختلف اقسام ہیں جو مختلف معاشروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایفیکٹس آف ڈومیسٹک وائلنس کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیا ایفیکٹس اور اثرات ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس کے اثرات معاشرے پر بہت گہرے ہیں، اور یہ وہ اثرات ہیں جن سے کوئی بھی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔ ان ڈومیسٹک وائلنس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد کو ہلا سکتے ہیں، اور معاشرے کی بنیاد چونکہ ایک گھر پر رکھی گئی ہے، اور اگر ایک گھر اسٹرانگ بیسس پر، مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوگا تو اس کا اثر نہ صرف تمام افراد پر، گھر کے تمام لوگوں پر ہوگا، بلکہ اس کا اجتماعی اثر جو ہے وہ معاشرے کے تمام افرادوں پر ہوگا۔ اور اگر یہ مشکل معاشرے میں پائی جائے گی تو بچوں کی شخصیت کی تعمیر اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت میں بہت بڑی کمی واقع ہو جائے گی، اور بچے جو کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کا مستقبل ہیں، انہوں نے مستقبل میں معاشرے کی اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو اگر بچوں کی پرسنالٹی میں کنفلکٹ ہوگا، بچوں کی پرسنالٹی میں کشمکش ہوگی، اور بچے مکمل شخصیت کے ساتھ ایک اچھے انسان نہیں ہوں گے، تو اس کا اثر نہ صرف ان کے خاندان پر ہوگا بلکہ پورے معاشرے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس مسئلے سے نمٹنا بہت ضروری ہے، اس کا حل بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا حل نہیں ہوگا تو معاشرہ بے بنیاد ہو جائے گا اور معاشرے کی بنیاد کھوکھلی ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کے اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے کون سے ایفیکٹس ہیں جو معاشرے پر یا افراد پر لاگو ہوتے ہیں۔ There has been an increase in acknowledgement that a child who is exposed to domestic abuse during their upbringing will suffer in their developmental and psychological welfare۔ وہ بچے جو اپنی پرورش کے دوران کسی قسم کا ابیوز اور کسی قسم کا وائلنس دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ ان کی ماں کو باپ نے مارا، یا ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا ہوا، یا دونوں کے درمیان لڑائی عام ہے، تو اس کا بچے کی پرسنالٹی کی پہ اور بچے کی گروتھ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ Because of the awareness of domestic violence that some children have to face, it also generally impact how the children develops emotionally, socially, behaviorally, as well as cognitively۔ ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسا ابیوز ہے جس کا بچے کی پرسنالٹی پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور بچہ جو کچھ اپنے گھر میں ہوتا دیکھتا ہے اس کا اثر لے کر وہ بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مکمل شخصیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ تعمیر نہیں ہو سکتی، اور جب بچہ یہ وائلنس دیکھتا ہے تو اس کی نہ صرف شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے بلکہ اس کی تعلیم، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا وہ دائرہ کار جو گھر میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچہ مینٹلی اور فزیکلی ڈسٹرب محسوس کرتا ہے۔ Some emotional and behavioral problems that can result due to domestic violence include increased aggressiveness۔ کچھ ایسی بیماریاں یا کچھ ایسی مسائل جو بچوں میں جذباتی طور پر دیکھے گئے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ ہے ایگریسونیس، کہ بچوں کے اندر شدت پسندی آ جاتی ہے، اینگزائٹی، بچوں کے اندر بے چینی اور بے سکون ہوتا ہے، اینڈ چینجز ان ہاؤ اے چلڈرن سوشلائز ود فرینڈز، فیملی اینڈ اتھارٹیز۔ اور بچہ ایک سماجی کارکن یا ایک سماجی حیثیت سے مختلف دوستوں، اپنے اسکول، اپنے ایٹماسفیئر اور مختلف لوگوں کے ساتھ تعامل جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔
Depression as well as self-esteem issue can follow due to these experiences. اور اسی طرح بچہ دماغی طور پر انتشار کا شکار رہتا ہے اور اپنی ذاتی سیلف اسٹیم، ذاتی عزت اور احترام کے مسائل کا شکار رہتا ہے. along with a lack of skills such as problem solving. اور بچے میں وہ قدرتی صلاحیتیں جن کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہے وہ اس میں صحیح معنوں میں تعمیر نہیں ہو سکتی. مثلاً بچے اپنے پرابلمز خود کیسے سالو کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ان کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرابلمز، چھوٹے موٹے پرابلمز خود سالو نہیں کر سکتے. چنانچہ ایسے بچے جو اپنے گھر میں لڑائی ہوتے دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں عموماً لڑائی رہتی ہے، ان کے نہ صرف دماغ، ان کی سوچ، بلکہ ان کی پرسنالٹی اور پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ تو تھے ایفیکٹس آن چلڈرن. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے کچھ فزیکل ایفیکٹس بھی ہیں، کچھ جسمانی اثرات بھی ہیں. broken bones, head injuries and internal bleeding and some other acute effects of domestic violence incident that require medical attention and hospitalization. اس کے علاوہ اس کے کچھ ایسے اثرات بھی ہیں جس کے نتیجے کے طور پر عورت چونکہ ظاہری طور پر اور جسمانی طور پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے عورت کو یا تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے یا پھر عورت کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکولوجیکل ایفیکٹس، اس کے علاوہ کچھ ایسے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں، کچھ ایسے نفسیاتی اثرات ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے میں عورت پر ظاہر ہوتے ہیں. مثلاً وہ عورتیں جو تشدد کا شکار رہتی ہیں ان میں ول پاور اور ڈیسیژن میکنگ نہیں رہتی. اسی طرح خوف، ڈر، پریشانی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ عورتیں ایک مکمل شخصیت کے ساتھ اپنی ذات اور اپنی سوچ کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی. Among victims who are still living with their perpetrators, high amounts of stress, fear and anxiety are commonly reported. وہ عورتیں جو اس مسئلے کا یا اس مصیبت کا شکار رہتی ہیں ان میں فیئر، خوف، انگزائٹی، کشمکش اور تجسس اور سٹریس یعنی تکلیف کی مختلف جو اقسام ہیں ان کی ذات کے اندر دیکھی جاتی ہیں. ڈپریشن از آلسو کامن ایز وکٹمز آر میڈ ٹو فیل گلٹی فار پرووکنگ دا ابیوز اینڈ آر فریکوینٹلی سبجیکٹڈ ٹو انٹینس کریٹیسزم. اور چونکہ ان کے وکٹمز کو مختلف قسم کی تشدد اور سوچ میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی ذات پر کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں گلٹی فیل کرتے ہیں. It is reported that 60% of victims meet the diagnostic criteria of depression. اور 60% خواتین کی وہ تعداد ہے جن کے ڈائگنوسٹک رزلٹ کے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتیں ڈپریشن اور فیئر کی سچویشن میں سے گزر رہی ہیں. either during or after termination of the relationship and have a greatly increased risk of attempting the suicide. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بڑے سائیکولوجیکل اثرات میں سے یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ان عورتوں کی جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں اس کے شکار ہونے کے بعد وہ سوسائڈ یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. Victims of domestic violence are commonly experience long-term anxiety and panic and are likely to meet the diagnostic criteria of generalized anxiety disorder. اور generalized
انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ان کی باڈی میں ہوتا ہے, اینڈ پینک ڈس آرڈر. اس کے علاوہ انہیں مختلف قسم کی جسم میں درد اور تکالیف کی شکایت رہتی ہے. The most commonly preferred psychological effects of domestic violence is post-traumatic stress disorder, PTSD. یہ ایک بہت کامن بیماری ہے جو ان خواتین میں دیکھی گئی ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹمز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کچھ فائنینشیل ایفیکٹس, کہ جب مرد عورت کو مارتا ہے یا اس کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اس کا اثر نہ صرف اس کی ذات اور جسم پر ہوتا ہے بلکہ فائنینشلی بھی ایک گھر جو ہے وہ اس کے اثرات میں رہتا ہے, اور ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے عورت اور گھر کو فائنینشیل کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. Once a victim leaves their perpetrator, they can be stunned with the reality of the extent to which the abuse has taken away their autonomy. Due to economic abuse and isolation, the victim usually has very little money of their own and few people on whom they can rely when seeking help. چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جب عورتیں شکار ہوتی ہیں تو مرد ان کے فائنینشیل اور اکنامک جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے, اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں یا تو کسی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں اور یا پھر کسی بہت کلوز ریلیشن پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جس سے وہ اس قسم کی مدد حاصل کر سکیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے عورت کو بہت سے مسائل اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات اسے صرف اپنے گھر سے اس لیے نکلنا پڑتا ہے کہ مرد اس کی فائنینشیل ضروریات پوری نہیں کرتا. اور وہ عورتیں جو اس سٹریس یا سائیکولوجیکل اور فزیکل ابیوز کا شکار ہوتی ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کا ایک اچھا اور صحت مند فرد نہیں بن سکتی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی ایسی جاب نہیں کر سکتی جس کے ذریعے وہ اچھے اور مناسب طریقے سے پیسے کما سکیں. چنانچہ فزیکل اور سائیکولوجیکل ابیوز کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت جب اپنے گھر کی ذمہ داریاں اور فائنینشیل نیڈز کو پورا نہیں کر سکتی اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کر سکتی جس کے ذریعے وہ کوئی ایسا دماغی کام نہیں کر سکتی جس کے ذریعے وہ اچھے پیسے کما سکے یا پیسے کمانے کا کوئی جائز طریقہ حاصل کر سکے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کچھ لانگ ٹرم ایفیکٹس کا, کچھ ایسے اثرات جو ظاہری طور پر یا وقتی طور پر رونما نہیں ہوتے لیکن ان کا اثر کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. Domestic violence can trigger many different responses in victims, all of which are very relevant for any professional working with a victim. Major consequences of domestic violence victimization include psychological, mental health issues, and physical health problems. A victim's overwhelming lack of resources can lead to homelessness and poverty. چنانچہ یہی وائلنس جو مرد عورت کے خلاف استعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ یا تو غربت کے طور پر نکلتا ہے یا پھر یہ کہ عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا پھر یہ کہ عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں. چنانچہ یہ کچھ لانگ ٹرمز اثرات ہیں جو کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے واٹ آر دا کازز آف ڈومیسٹک وائلنس. ڈومیسٹک وائلنس کی کیا وجوہات ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کی مختلف وجوہات ہیں, مثلا سائیکولوجیکل, بیہیویئرل اینڈ سوشل تھیریز, likewise jealousy, power and control,
and mental illness, and sometimes marital conflict disorder. ڈومیسٹک وائلنس کی مختلف وجوہات ہیں جس میں سب سے اہم وجہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ مرد بعض اوقات کسی ذہنی مرض یا نفسیاتی بیماری سے تعلق رکھتا ہے اور کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور عورت پر غصہ نکالتا ہے، اور وہ چیزیں جو وہ معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے جب وہ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے کے طور پر وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے. Psychological theories focus on the personality traits and mental characteristics of the offender. Personality traits include sudden bursts of anger, poor impulse control, and poor self-esteem. اس کی مختلف اقسام یہ ہیں کہ مرد کا اپنے جذبات پر قابو نہ ہونا، اس کے علاوہ بہت زیادہ غصے کا تیز ہونا، اور اس کے علاوہ اپنی عزت اور احترام کو ہر وقت سامنے رکھنا، انا پرست ہونا. Various theories suggest that psychological and other personality disorders are factors and that abuse experienced as a child lead some people to be more violent as adults. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی سچویشن میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا انسان مختلف طرح سے بیہیو کرتے ہیں. چنانچہ وہ شخص جو کسی مینٹل سکنس یا نفسیاتی بیماری سے گزر رہا ہے اس کا ریئیکشن ایک چھوٹے سے کام پر اور ہوگا، اور ایک انسان جو ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے اور کسی بیماری کا شکار نہیں ہے اس کا ایفیکٹ اور اس کا کسی چیز کو دیکھنے کا نقطہ نظر مختلف ہوگا. چنانچہ اکثر وائلنس وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی سائیکولوجیکل بیماری کا شکار ہوتے ہیں. دوسری اہم وجہ ہے دا انکانفیڈنٹ پرابلمز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت سے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی فیتھفل نہیں ہے، وہ قابل اعتماد انسان نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، چنانچہ اس کے نتیجے کے طور پر وہ نہ صرف اس کو مارتا پیٹتا ہے بلکہ اس سے ذاتی انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے. اور جب مرد عورت پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرتا ہو اور کسی بھی سچویشن میں اس چیز یا اس خوف کا شکار ہو کہ وہ یہ ریلیشن شپ، یہ تعلق کسی بھی وقت توڑ سکتی ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں بھی مرد عورت کو مارتا ہے. بیہیویئرل کازز کچھ ایسی وجوہات ہیں جو انسان کے ذاتی سلوک اور رویے میں پائی جاتی ہیں. یعنی کچھ انسان غصے کے تیز ہوتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو نرم اور ڈھیلے مزاج ہوتے ہیں جن میں صبر ہوتا ہے اور استقامت ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے ذات میں بہت زیادہ انا پرست ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے. چنانچہ انسان کے بیہیویئر یا انسان کے سلوک میں مختلف وجوہات کی بنا پر بھی مرد عورت کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بناتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سوشل سٹریس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرتی یا سماجی نظام میں پریشر اور اتنا سٹریس ہوتا ہے، اتنی سختی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد عورت کو مارتا ہے. مثلا اگر مرد پر ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی یا پھر اگر مرد بہت زیادہ کام کا سٹریس ہے اس کے اوپر دفتر کی یا آفس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو ان ذمہ داریوں کے نتیجے کے طور پر یا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونے کی نتیجے کے طور پر وہ عورت مرد کو مارتا ہے. Stress may be increased when a person is living in a family situation with increased pressures. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری سماجی صورتحال اور پرابلمز کا مرد کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر مرد کو کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی اور وہ عورت کو مارتا ہے. Social stresses due to inadequate finances or other
such problems in a family may further increase tensions. اور یہ جو مرد کے اوپر کچھ سماجی مسائل ایسے ہوں یا کچھ فائنینشیل ایسے مسائل ہوں جو مرد کے اوپر لاگو ہوں، اس کے نتیجے کے طور پر یا اس کی ذمہ داری چونکہ وہ مرد نہیں ادا کر سکتا، اس لیے اس کے نتیجے کے طور پر اس کے سٹریس اور اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتا ہے اور عورت پر اپنا غصہ نکالتا ہے. Families and couples in poverty may be more likely to experience domestic violence. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ غربت کا شکار ہیں ان میں ڈومیسٹک وائلنس عام لوگ جو خوشحال ہیں ان کی نسبت زیادہ ہو. And due to increased stresses and conflicts about finance and other aspects, some speculate that poverty may hinder a man's ability to live up the idea of a successful manhood. Thus he fears losing honor and respect. چنانچہ اگر کوئی مرد جو بہت زیادہ غربت کا شکار ہے، وہ اپنے گھریلو ذمہ داریاں یا اپنے افراد کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری بہتر طریقے سے پورا نہیں کر سکتی، اس کے نتیجے کے طور پر وہ ڈس ریسپیکٹ اور ڈس آنر فیل کرتا ہے اور اپنے لیے احترام اپنی نظروں سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر اپنے سٹریس اور ٹینشن کا شکار رہتا ہے. چنانچہ یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو سوشل سٹریس کی بنا پر مرد ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پاور اینڈ کنٹرول. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد گھر میں اپنی حکمرانی اور اپنا کنٹرول چاہتا ہے، اور جب کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو اس کی کنٹرول اس کی پاور کے خلاف ہے تو وہ عورت کو ابیوز کرتا ہے اور مارتا ہے. In abusive relationship, violence is posted to arise out of a need for power and control of one partner over the other. The abuser will use various tactics to abuse in order to establish and maintain control over the partner. چنانچہ بعض اوقات صرف مرد اپنا کنٹرول ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی پاور ظاہر کرنے کے لیے بھی عورتوں کو وکٹم بناتے ہیں اپنے ابیوز کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے. مرشل کانفلکٹ ڈس آرڈرز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعلقات جو مرد اور عورت کے درمیان شادی کی بنا پر قائم ہوتا ہے، ان تعلقات میں ڈس آرڈر کی وجہ سے یا ان بے قاعدگی کی وجہ سے، ان تعلقات میں بے قاعدگی کی وجہ سے مرد عورت کو مار کا شکار کرتا ہے یا عورت کو مارتا ہے. مثلا recommendations for clinicals making a diagnosis of marital relation disorder should include the assessment of actual or the potential male violence as regularly as they assesses the potential for suicide in depressed patients. چنانچہ جب مرد اور عورت اپنے سماجی تعلقات کو بہتر طور پر قائم نہیں رکھ سکتے تو بعض اوقات مرد اس کی نتیجے کے طور پر اور اس کے رزلٹ کے طور پر بھی عورت کو مار کا شکار کرتا ہے. یہ تو تھیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے مرد عورت کو ایبیوز کا شکار بناتا ہے. یہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجوہات. اب ہم پڑھیں گے ان شکوک و شبہات کا جواب جو مختلف لوگ اسلام کے بارے میں کرتے ہیں یا جس شکوک و شبہات کے نتیجے میں لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو ذکر کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مرد کو یہ حکم نہیں دیا لیکن مرد کو یہ کہا ہے، یہ اس کو ایک اجازت دی ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے، لیکن وہ مارنا کن کنڈیشنز کے تحت ہے اور کس حد تک مارا جائے گا اس کے بارے میں لوگ نہیں شاید جانتے. اسی لیے اس آیت کے بارے میں زیادہ تر مسکنسیپشنز کا شکار رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. Men are guardians of women because God has favored some more than others, and because they spend out of their wealth
righteous women and devoted, and to guard what God has guarded them, though out of sight of the husbands. As far as those women on whose part you fear ill will and nasty conduct, admonish them first. Next, leave them alone in beds, and in last, beat or separate them. But if they obey you, then seek nothing against them. Behold, Allah is most high and great. The people who have misconcepted this verse, they say about this verse that Islam has permitted the beating of women. اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ، اس کے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، وہ اس لیے کہ مرد عورت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام اور نگران بنایا ہے۔ چنانچہ قوام اور نگران ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ عورت کو تمام قسم کے مالی حقوق ادا کریں اور عورتوں کی فائنانس یا ان کے اکنامک سسٹم کا مکمل نظام قائم کریں۔ Righteous women are devoted and to guard what God has guarded them. اور وہ جو نیک عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دیا ہے یا ان کا گارڈ بنایا ہے، ان کا نگران اور قوام اور محافظ بنایا ہے، صرف اس لیے even though and to guard what God has guarded them. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض قرار دیا ہے، ان پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ عورتوں کی نگرانی کریں، عورتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک انعام کے طور پر عطا کی ہیں۔ even though out of sight of their husbands. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی اگر مردوں کی نگاہ سے دور بھی ہوں تو وہ ایسے ہی حفاظت شدہ ہیں، ایسے ہی محافظ ہیں جیسے کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے ہیں۔ As for those women on whose part you fear ill will. اور کچھ ایسی اگر عورتیں ہیں جن کے معاملے میں تم یہ خوف رکھتے ہو کہ وہ کہیں اپنے اس ریلیشن کو، اپنے اس تعلق کو توڑ نہ دیں، کہیں وہ نکاح کو ختم نہ کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے؟ and nasty conduct admonish them first. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو الگ کر دو، اپنے سے دور کر دو۔ Secondly, leave them alone in beds. ان کو بستر میں اپنے سے الگ اور اپنے سے دور کر دو۔ and beat اور separate them. اور آخر میں تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو بیٹ کرو، ان کو مارو یا پھر ان کو اپنے سے الگ کر دو۔ اور یہ جو ورڈ اس آیت میں بیٹ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تفسیر علماء اکرام نے یہ کی ہے کہ بیٹ جو ہے وہ مارنا صرف اس حد تک ہوگا جتنا کہ ایک مسواک سے مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو ایک مسواک کی ضرب سے زیادہ مار سکے، اور اگر کوئی شخص مارنا چاہتا ہے تو وہ مسواک یا اتنی ہی چیز سے مارے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی چیز سے نہیں مار سکتا۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت کو اس کے صحیح سیاق و سباق سے دیکھیں اور اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن پاک میں مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے یا عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اہم کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ کہ مرد اگر عورت سے اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ عورت نکاح کے تعلق کو توڑ دے گی تو یا پھر عورت مرد کے خلاف باغی ہو جائے گی، تو تب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈائریکٹ یہ حکم نہیں دیا کہ مرد عورت کو ڈائریکٹ مارنا شروع کر دے، لیکن اس کے سلسلے میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد عورت کو اپنی ذات سے جدا کرے گا،
فاعظوہن، پہلے اسے نصیحت کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دے، انہیں اپنے سے الگ کر دے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے alone them، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ alone them in beds، کہ ان کو ان کے بستر میں، واہجروہن فی المضاجع، اور انہیں ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو۔ تیسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں مارو یا پھر انہیں اپنے سے الگ کر دو۔ اور تیسرا یعنی تیسرے مرحلے میں آ کر مرد یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے یا عورت کو مارے، اور مارے اس سینس میں کہ وہ عورت کو مسواک سے زیادہ کسی چیز سے نہ مارے، یا کسی ایسی چیز سے نہ مارے جس کا اثر یا جس کا نشان اس کے جسم پر رہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ جو ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ ضرب سے صرف مراد مارنا نہیں ہے، بلکہ ضرب عربی زبان کا لفظ ہے جس سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہے مثال۔ ضرب کا دوسرا معنی ہے الگ کرنا، دور کر دینا۔ اور علماء کی ایک بہت ساری کثرت نے اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے ضرب جو لفظ یہاں استعمال کیا ہے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ عورت کو مرد اپنے آپ سے، اپنی ذات سے جدا کر دے یا دور کر دے یا الگ کر دے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر دیکھتے ہیں وہ اس آیت کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو، مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کے سیاق و سباق سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کہیں بھی عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف ان عورتوں کے لیے جو اپنے مردوں کے خلاف باغی ہیں یا اپنے مردوں کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اور اپنے نکاح کے تعلق کو توڑنا چاہتی ہیں، ان کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم بھی 3 سٹیپس میں آیا ہے۔ نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، اور سمجھانے بجھانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتی تو ان کو بستروں میں الگ کر دو، اور اگر بستر میں الگ ہونے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آئی تو اس کے بعد مارو، اور مارو صرف اس درجے کا کہ ایک مسواک سے زیادہ کسی چیز سے نہ مارا جائے۔ اور یہ حکم عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ان باغی عورتوں کے لیے ہے جو نکاح کے تعلق سے بھاگنا چاہتی ہیں یا نکاح کے تعلق کو توڑنا چاہتی ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا if they obey you but if they obey you، لیکن اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں، یعنی اگر تم نے انہیں بستر میں الگ کر دیا یا ان سے بول چال بند کر دی یا ان کو سمجھایا اور وہ اس بات کو سمجھ گئیں کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے اس تعلق اور رشتہ داری کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، then seek no thing against them، تب تم اللہ سے ڈرو اور ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ پچھتائیں یا اگر وہ واپس رجوع کریں اور وہ واپس اپنی پچھلی حالت پر لوٹ آئیں، دوبارہ اپنے تعلق کو صحیح طور پر قائم کریں، تو ان کے خلاف کوئی اقدام مت اٹھاؤ۔ Behold, Allah is most high and great، اور یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ چنانچہ اس آیت کو اگر صحیح معنی میں پڑھا جائے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام میں اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ بلکہ اس چیز کا جواب ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اسلام میں عورت کے مقام کو دیکھیں، اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اور عورت کو اس قدر درجہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے،
اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر یا بہت اچھا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, انسانوں میں سے کون سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر وہ شخص دوسری دفعہ آیا تو آپ نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے. تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے باپ کا حق ہے تم پر سب سے زیادہ. یعنی ماں کے حقوق کو باپ کے حقوق پر 3 گنا فضیلت حاصل ہے. اور چونکہ ایک بچے کی پرورش, ایک بچے کے تربیت میں جو کردار ماں ادا کر سکتی ہے وہ باپ ادا نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر خاص طور پر ایموشنلی, فزیکلی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت بچے کو ایک معاشرے کا بہترین اور صحت مند افراد بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے. اور اسی لیے جنت کو ماں کے قدموں سے موسوم کر دیا گیا. اور اسی لیے بیٹی کو بھی اس قدر درجہ دیا گیا کہ اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بیٹی کی اچھی پرورش کرے اور بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے, یہاں تک کہ اس کی بہترین پرورش کرے, اور قیامت میں اور وہ شخص دونوں برابر ہوں گے. چنانچہ اسلام نے عورت کو ایک بہت ہائی سٹیٹس دیا ہے, ایک بہت بلند درجہ دیا ہے, اور کہیں بھی اس کے حقوق کو ایسے پامال نہیں کیا کہ اس کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس کو پسند کیا جائے. رائٹس آف ویمن ان اسلام, عورت جہاں تک ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس چیز میں شامل ہے کہ عورت ایک انسان ہے اور ایک کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, اسی طرح مرد اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے اور ایک انسان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور مرد اور عورت میں برابری رکھی ہے. مرد کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت نہیں دی, لیکن وہ معاملات جس میں عورت کی انسٹنکٹیو نیچر, عورت کی فطرتی اور قدرتی صلاحیت اور قدرتی تخلیق میں عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام اور نگران قرار دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اور قوام قرار دیا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ عورت کے حقوق میں کچھ کمی آئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ لازم اور یہ فرض قرار دے دیا کہ کمانا اور اکنامک اور فائنینشیل تمام جو رسپانسبلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کے اوپر لازم قرار دی, اور عورت کو یہ حیثیت اور یہ حق دیا کہ وہ گھر میں بیٹھے اور اس مال کو خرچ کرے, اس مال کو استعمال کرے جائز اور حلال طریقے سے جو اس کا میاں یا اس کا شوہر کما کر لایا ہے. چنانچہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو عورت پر فضیلت دی ہے وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ مرد قوام ہے, نگران ہے, اس کا کام ہے عورت کی حفاظت کرنا اور عورت کی تمام قسم کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنا. لیکن اگر مرد عورت کی ان ضروریات کو پورا نہیں کرتا, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, تو اس کو عورت پر کوئی فضیلت اور کوئی بلندی حاصل نہیں. یہ تو تھے عورت کے رائٹس اسلام میں, عورت کے حقوق جو اسلام نے عورت کو ادا کیے ہیں. باقی وہ تمام حقوق جس میں عورت اور مرد ایک عام انسان کی حیثیت سے شامل ہیں, چاہے ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہو, چاہے اس کا تعلق پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سے ہو, چاہے اس کا تعلق ریلیجیس اوبلیگیشنز کے ساتھ ہو, چاہے اس کا حق پراپرٹی کے ساتھ ہو, اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. کنکلوژن, نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ جو اسلام کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے اور اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ
سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مرد عورت کو مار سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مرد کو قوام اور نگران ہونے کی حیثیت سے یہ حق ادا کرتا ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی اور قیاس آرائی وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام کو صحیح معنی میں نہیں جانتے، یا پھر وہ قرآن کو ان کی آیات کے صحیح سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی اس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو اس کے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو مارنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز اور کچھ ریکوائرمنٹس اور کچھ شرائط لازم قرار دے دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عورت مرد کے خلاف باغی ہو، مرد کے حقوق و فرائض پورے نہ کرے اور اپنے نکاح کے تعلق کو توڑنا چاہتی ہو۔ اس صورت یہ صرف ایک ایسی صورت ہے جس میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مرد اگر عورت پر ہاتھ اٹھائے تو وہ صرف اس حد تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ وہ ایک مسواک سے زیادہ کسی چیز سے عورت کو نہ مارے۔ اور تیسری کنڈیشن یا شرط یہ ہے کہ عورت کو مارنے سے پہلے مرد اسے سمجھائے، نصیحت کرے۔ اگر وہ نصیحت کے بعد نہ سمجھے تو اس کو اس کے بستر میں الگ کر دے۔ اگر اس کے بعد بھی عورت نہیں سمجھے اور نہ مانے اور اپنے اس تعلق کو توڑنا چاہے، اس کے بعد اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو ایک مسواک سے زیادہ کسی چیز سے نہ مارا جائے۔ چنانچہ یہ کچھ اہم شرائط تھیں اور جن کا تعلق اس موضوع سے تھا۔ اور اگر ہم عورت کے انسانی حقوق اور اسلام میں اس کے سٹیٹس اور اس کے درجے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق ادا کیے ہیں، اور اسلام نے عورت کو بہت بلند درجہ عطا کیا ہے، اور وہ حقوق جو دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیے، اسلام نے عورت کو وہ حقوق ادا کیے ہیں۔ اور اسلام میں عورت کا درجہ بہت زیادہ بلند اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام یا نگران یا ایک درجہ فضیلت دی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے تمام قسم کے فائنینشیل اور اکنامک رسپانسبلٹیز کو ادا کرے۔ لیکن اگر وہ ان تمام رسپانسبلٹیز کو ادا نہیں کرتا تو اس کو کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے تب اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے طور پر ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس برتری کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں پڑھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی مختلف اقسام کیا ہیں، اس کے ایفیکٹس یعنی معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں، مختلف وجوہات یا کازز ریزنز کیا ہیں جن کی بنا پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس آیت کے بارے میں پڑھا جس کو اکثر لوگ اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں اور اسلام کو غلط معنوں میں پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس آیت کا جواب پڑھا اور اسلام میں عورت کے سٹیٹس اور عورت کے رائٹس کا ذکر کیا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔